नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है और अल्लाह का एहसान है कि उसने हमको यहाँ पे जमा किया सियालकोट की इस सरजमीन पर। मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाती हूँ कि अल्लाह ताला ने यहाँ हमें जमा किया कि हम उसका जिक्र करें और कुछ बातें जिन पर हम गौर व फिक्र करें। और अल्लाह से ये दुआ है कि आज की इस मजलिस को अल्लाह ताला कबूल करे। अल्लाह ताला हमको अपने करीब ले आए बिल्कुल। और जैसे कि डॉक्टर निखत ने फरमाया कि हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दे और हमको उस मंजिल मकसूद तक पहुंचाए जो कि हमारा मिशन, हमारा मकसद जिंदगी भी है और हमारे लिए जिसमें दोनों जहां के लिए कामयाबी है। तो प्यारी बहनों, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपनी नीयत को खालिस कर लें अल्लाह के लिए। आपके और मेरे आने का मकसद क्या है यहाँ पे? कि हम अल्लाह की रजा हासिल करें, हम अल्लाह से करीब हो जाएं और हम जन्नतुल फिरदौस अल आला तक पहुंच सकें इंशाअल्लाह। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि साथ साथ हम हमारी नस्लों को भी ले चलें, सारी कम्युनिटी, हमारी आने वाली नस्लें और हमारा सारा कुंबा जो है जिसको हम कामयाबी की तरफ और फलाह की तरफ और जन्नतुल फिरदौस की तरफ ले आए इंशाअल्लाह। खसारान के एक आर्मी जनरल की मिसाल मैं आपको दूंगी। एक आर्मी जनरल हैं जिनके इंतकाल के बाद लोगों ने उन्हें ख्वाब में देखा और लोगों ने उसके बारे में चर्चा की कि वो आर्मी जनरल जो है वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी मगफिरत फरमा दी। तो फिर लोगों ने ये अर्ज किया कि कैसे मगफिरत अता फरमाई, पूरा मांजरा तो बताइए कि क्या ख्वाब में देखा आपने। तो कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़े जो है क्लिफ पर खड़ा हूं, ऊंचाई पर खड़ा हूं और मैं अपनी पूरी जो आर्मी है उसको देख रहा हूं और बड़े मुतासिर होते हैं अपनी पूरी आर्मी को देख करके। कसीर तादाद में बहुत अच्छी कुव्वत याफ्ता आर्मी को देखकर ये सरदार जो है बड़े खुश होते हैं और बहुत ज्यादा मुतमईन होते हैं इस बात से कि सुभान अल्लाह, कितनी कुव्वत याफ्ता ये आर्मी है मेरी। उसी वक्त एक लहर दौड़ती है उनके जहन में और सोचते हैं कि काश कि ऐसा होता कि ये सारी आर्मी का हर फर्द जो है मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता और ये हर शख्स, पूरी आर्मी जो मैं अल्लाह के रसूल के एवज पेश करता और ये कहता कि इनको इस्तेमाल कीजिए, हम सबको अल्लाह की राह में इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने सिर्फ ये एक नियत की और उस नियत की बरकत की बदौलत अल्लाह ताला ने मेरी मगफिरत अता फरमाई। तो प्यारी बहनों, आइए हम भी अपनी नियतों को दुरुस्त करें। क्या वजह है जो आज हम यहां जमा हुए हैं? सबसे पहले इन्नमल आमाला बिन नियात, कि हर चीज का दारोमदार जो है वो नियतों पर है। अल्लाह ताला हमारी नियतों को खालिस कर दे, इखलास से भर दे और खालिस उसकी रजा के लिए कर ले। और ये कि हम यहां से कुछ लेकर उठें, हम यहां से हमारी जिंदगी के मकसूद को समझ कर उठें, उसमें इस्तिकामत अल्लाह ताला हमको दे और हम जब जाएं तो ये पैगाम हम अपने घर वालों को, पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सबों को ये पैगाम जो है हम पहुंचा सकें। आज के मेरे इस मौजू का सबसे पहला पॉइंट ये है अजीज बहनों
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جس میں آپ نے جو ہے زمین پر 4 لکیریں اسٹریٹ لائنز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا کیے اور صحابہ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہمیشہ کی طرح اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ 4 خواتین ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو کامل کیا. مکمل ایمان والی 4 خواتین who have perfected their faith جس کو کہا جائے گا, اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کا مقام جنت الفردوس میں فکس کر دیا. ہم جانتے ہیں وہ کون 4 ہیں اور یہ حدیث عام ہے عزیز بہنوں, لیکن آج میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ جیسے ہی ہم ان کا ذکر کریں ہم اپنا تجزیہ اپنا جائزہ لیں ہم کہ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتی تو کیا میں ویسی قربانی دیتی؟ اگر ایسی آزمائش میری زندگی میں آتی تو کیا میں سچ مچ اللہ تعالی کی راہ میں استقامت کے ساتھ عزم جو ہے نیت کے ساتھ کیا میں سچ مچ اللہ تعالی کی نظروں میں کامیاب بندی ہوتی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی, جن کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل ایمان والی تھی. ایک ہی انسیڈنس پیاری بہنوں میں ان کے تعلق سے بتاؤں گی. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی نازل کی اقرا بسم ربک الذی خلق, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ غار حرا میں تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں اللہ کی عبادت اور اللہ کو یاد کر رہے تھے. اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ہستی جبرائیل امین کی دیکھی, رائٹ فرام ایسٹ ٹو ویسٹ, آسمان پر پوری چھائی ہوئی ہستی, اتنے زیادہ پر زندگی میں کبھی جو ہے خواب و خیال میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس طرح کی ہستی جب آپ نے دیکھی اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا اقرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری, اور آپ اس وقت ظاہر ہے کہ گھبرا گئے. اس کے بعد کا طرز عمل کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 آپشنز تھے. آپ چاہیں تو اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے. یہ واقعہ جو ہوا, اس کی گھبراہٹ اور اس کی کیفیت تھی جو تھی اس کو سنانے کے لیے اور اس کے بارے میں بتانے کے لیے, اور کچھ سکون کی تلاش میں, خیر کی تلاش میں آپ جو ہے اپنے اہل کے پاس جا سکتے تھے, اپنے سب سے چہیتے دوست یعنی کہ ابو بکر صدیق کے پاس جا سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی اور کے پاس جا سکتے تھے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جا سکتے تھے. آپ نے کون سا آپشن چنا؟ کس کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جانا پسند کیا. کچھ تو ایسا ہوگا عزیز بہنوں اس خاتون کے اندر جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ ان کے پاس گئے. ہم ایک لمحے کے لیے پاز کرتے ہیں اس حدیث کو اور ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں, ہم جائزہ لیتے ہیں اس بات کا کہ اگر آج کی دور کا شوہر جو ہے اس کے پاس کوئی پرابلم پیش آتا ہے, چاہے وہ فائنینشیل پرابلم ہو, کوئی اور پرسنل پرابلم ہو, ایموشنل پرابلم ہو, یا کوئی بزنس پرابلم ہو, کیا وہ سچ مچ اپنی اہلیہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے؟
اور اگر آتا بھی ہے تو کیا وہ اس قابل ہے؟ کیا اس کا تعلق باللہ، کیا اس کا سینس آف پرپس، کیا وہ اتنی سمارٹ ہے کہ وہ سچ مچ اپنے شوہر کو راہ راست دکھا سکے، ہدایت کا ذریعہ بن سکے؟ عام طور پر ہوتا کیا ہے، اگر فرض کیجئے کہ اتنے دنوں کے لیے اگر شوہر نہیں آ رہا ہے، کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہے، تو سب سے پہلے تو عورتیں جو ہے، بیویاں جو ہے، شکایت لے کر بیٹھ جائیں گی کہ اسی لیے میں منع کر رہی تھی غار حرا میں جانے کے لیے، فون کالز نہیں کر رہے، آپ آ رہے نہیں، بچوں کا کیا ہے وہ دیکھ رہے نہیں، شکایتوں پہ شکایتیں ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی خود جو ہے گھبرا جائے کہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خدیجہ کا طرز عمل کیا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ وہ خود جو ہے اتنی باشعور تھی، اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی مینٹلی، کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ پر قابو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا جو ہے کانفیڈنس دیا، اور ان کے الفاظ جو انہوں نے کہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوئے، یہ الفاظ میری پیاری بہنوں سنہری الفاظ میں لکھے جانا چاہیے۔ اور اگر رشتہ میاں اور بیوی کا ایسا مضبوط ہو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ تھا، تب انشاءاللہ تعالی بہت ہی صالح اور کامیاب نسلیں جو ہے پروان چڑھ سکتی ہیں۔ اگر میاں اور بیوی کا رشتہ مضبوط ہو، اگر اس کی بنیاد جو ہے ایمان اور تقوی کی ہو، تو انشاءاللہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن کی بہترین مثال جو ہے وہ قائم ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک آپ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ پڑوسیوں کا حق ادا کرتے ہیں، آپ اپنے اہل کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے ہیں، آپ دوست احباب رشتہ دار کے ساتھ بہت ہی حسین طریقے سے پیش آتے ہیں، آپ سبوں کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ اور یہ بہترین الفاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے مرہم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرہم ثابت ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تاریخ، ہسٹری جو ہے وہ پوری چینج ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جاتی ہے۔ اس کے بعد کی ساری ہسٹری جو ہے بالکل علیحدہ ہے۔ تو پیاری بہنوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایسے وقت پہ زبردست امپاورڈ مسلمہ تھیں جبکہ فیمیل انفینٹیسائیڈ، کیا کہیں گے، بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اس وقت۔ وہ دور ایسا تھا جبکہ جیسے لڑکی پیدا ہوئی تو جیسے کہ مانا کہ منحوس اور نحوست ہے، نعوذ باللہ، اور ایسے دور میں جبکہ لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، ایسے دور میں آپ اتنی زیادہ امپاورڈ ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ بہترین مثال ہیں ایک بزنس ویمن کی، ایک بہترین انٹرپرینیور تھی وہ، اور سب سے زیادہ مال، دولت اور روپیہ اپنا جتنا بھی تھا آپ نے صرف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جب اپنی ذات پر بھروسہ نہیں تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ان پر بھروسہ تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے فروٹس، اسلام جب پھلا پھولا اور اتنا زیادہ جو ہے اسلام کا پرچم بلند بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ اس دنیا سے چل بسی، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کے فروٹس بھی نہیں دیکھے، بلکہ ایسے وقت پر ہی ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا جبکہ مصیبتوں اور بہت سارے کیلیمٹیز کا دور جو ہے اب چل ہی رہا تھا۔ تو عزیز بہنوں، ہمارے لیے بہترین مثال ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ پھر دوسری جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ پرفیکٹڈ ہر فیتھ، جنہوں نے ایمان
کو کامل کیا، کامل ایمان تک پہنچی ہے، وہ ہے مریم علیہ السلام۔ ان کے بارے میں قرآن پاک میں نہ صرف ان کا نام آیا ہے بلکہ ایک پوری سورہ ان کے نام سے موجود ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی عبادت، ان کی دعا جو یہ بار بار کرتی تھی، تعلق باللہ ان کا اس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا کہ قرآن میں کسی اور کو اپنی والدہ کے نام سے نہیں بلایا جاتا سوائے عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہ شرف جو ہے، یہ اعزاز جو ہے ان کو حاصل ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عورت جس کو قرار دیا گیا ہے، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، کہ تمام عالمین جو ہے ان میں بہترین عورت وہ ہے مریم علیہ السلام۔ تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا کہ مس یونیورس اور مس ورلڈ اور مس سو اینڈ سو، مس یونیورس آف دا گلوریس قرآن اگر کسی کو قرار دیا جائے گا تو وہ ہے مریم علیہ السلام، مس یونیورس آف دا قرآن۔ کہ اللہ رب العالمین کو ان کی عبادت، ان کی حیا، ان کا طریقہ کار، ان کا دعاگو ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامل ایمان والی قرار دیا، اور ان کا نام قرآن پاک میں آیا، اور اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ اور آنر جو ہے دیا گیا۔ پھر تیسری آسیہ کون؟ فرعون کی بیوی آسیہ، وقت کا سب سے جابر اور سب سے زیادہ ظالم بادشاہ، اس کی اہلیہ، کوئین آف ہر ٹائمز، رائٹ، کیا کہیں گے، وقت کی ملکہ۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کے پاس نہیں تھی؟ آج کے دور کی لڑکیاں یا خواتین، ہم اور آپ جس چیز کی خواہش رکھتے ہیں وہ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ مال و دولت، دنیا کی ہر آرائش، بیسٹ آف ہر چیز کا بیسٹ، لگژری کارز کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو ہو سکتا ہے ان کے پاس وہ تھے، لگژری برانڈز، لگژری پرفیومز، ہر چیز جس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے وہ سب کچھ آسیہ کے پاس تھا۔ لیکن کون سی چیز تھی جس کو انہوں نے ترجیح دی؟ کیا وہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ان سب چیزوں کو قربان کر دیا؟ آپ جانتی تھی کہ جیسے ہی میں یہ کہوں گی کہ اللہ ہے رب الخالق جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، فرعون کیا کرنے والا ہے؟ میرے ساتھ بدترین سلوک کرنے والا ہے۔ کیونکہ فرعون کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو طاغوت بنا بیٹھا تھا، وہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ تو جیسے ہی آسیہ نے یہ کہا تو اس نے اپنے ظلم ان پر جو ہے ڈھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ عزیز بہنوں اس نے ان کو اتنی تکلیف پہنچائی، اتنا ٹارچر کیا، جو کہ آسیہ جانتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں قربان کر دی؟ وہ صرف اور صرف توحید ہے، وہ صرف اور صرف تعلق باللہ ہے، اللہ تعالی کی خلاقی کا اعلان کرنا۔ سوچئے عزیز بہنوں، اگرچہ آسیہ اس بات کا اعلان نہ بھی کرتی اور دل ہی دل توحید، ان کے دل میں ہی اگر توحید رہتی، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا، شاید تب بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا، لیکن نہیں، انہوں نے یہ سوچا
اور یہ بہت ہی صحیح سوچا انہوں نے کہ میرا کام یہ ہے کہ میں علل اعلان جو ہے توحید کا پرچم لہراؤں. اور یہ کام انہوں نے کیا. اس کے عوض میں کیا ہوا؟ سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، رب ابلی عندک بیتن فی الجنہ. اور جیسے فرعون ان کو ٹارچر کر رہا ہے، ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، بہت ہی شدت کی تکلیف پہنچا رہا ہے، لیکن ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. کیسی مسکراہٹ؟ کہ مانو اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور دیکھ رہی ہیں وہ اپنا گھر جنت الفردوس میں. میری عزیز بہنوں، ہم پر جب مصیبت آتی ہے، ہم نے اگر خالص اللہ کے لیے نیت کی اور اللہ سے مانگا اللہ تو ہی مجھے اس مصیبت سے دور کر سکتا ہے، تو میری عزیز بہنوں ہم بھی یہ محسوس کریں گے. اور میں جانتی ہوں آپ میں سے کئی بہنیں ایسی ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد سارا ماحول جو ہے اتنا زیادہ تکلیف دہ ہے، کیلامیٹیز میں گھری ہوئی ہیں، ٹیسٹ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ قلب سلیم عطا کرتا ہے جس میں آپ پرسکون ہیں اور ہر حال میں الحمدللہ کہہ رہی ہیں. یس اور نو؟ تو کہاں سے آتا ہے یہ؟ اللہ رب العالمین ہی یہ دیتا ہے. پیاری بہنوں، آسیہ کو یہ پتا تھا کہ اللہ ہے، یہ تو دنیا چند دنوں کی ہے. آسیہ یہ جانتی تھی کہ یہ ساری جتنی بھی آرائش ہے، یہ مال و دولت، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے. دیکھیے ان کا ویژن کتنا کلیئر تھا، ان کے پاس آخرت کا تصور کتنا صحیح تھا کہ آج جو بھی نقصان ہونا چاہے ہو جائے، لیکن آخرت تو میری ہے، منزل تو میری ہے، اور جنت الفردوس میں تو میرا گھر اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. تو عزیز بہنوں، لائف جو ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے، امتحان گاہ ہے، اور ہم سب ہمیشہ اتار چڑھاؤ زندگی کے ہمیشہ ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن کیا اس وقت ہمارا طرز عمل ویسا ہوتا ہے جیسا کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ 4 خواتین جو ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی ہیں جتنی بھی صحابیات ہیں جو ہمارے سامنے مثالی زندگی جن کی ہے، کیا ہم ویسا ہی طرز عمل کرتے ہیں؟ اور اگر ہم نے ویسا کیا تو ان بٹوین دا کیلامیٹیز، دنیا کی تمام جو ہے مشکلات میں رہنے کے باوجود ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، ہمارے دلوں میں سکون ہوگا، اور ہمارے ایمان سے ہمارے دماغ اور ہمارے دل اور ہماری روح جو ہے منور ہوگی. تو یہ ساری سٹوریز احادیث میں اور قرآن میں بس یوں ہی نہیں نازل ہوئی ہے پیاری بہنوں. اگر ہم اس کو بس یوں ہی پڑھ رہے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن جب تک ہمارے اندر وہ تغیر پیدا نہیں ہوتا، جب تک ہمارے اندر وہ تحریک پیدا نہیں ہوتی، ہمارا پڑھنا جو ہے پھر وہ کوئی مقصد والا نہیں ہوگا. چوتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ کے بارے میں ایکسیپشنلی دیکھیے ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن آپ کے بارے میں سب سے زیادہ جو ہے بیسٹ پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیڈر آف دا وومن آف جنہ، سردار ہیں جنت کی عورتوں کی سردار، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. سوچنا چاہیے نا کہ کیا وجہ ہے کہ جنت کی سردار، کون سا ایسا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت فاطمہ کے ہاتھ جو ہے چکی پیستے ہوئے اور گھر کے سارے کام کرتے ہوئے بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے. جب حضرت علی یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم جائیں آپ کے ابا جان کے پاس اور ایک عرض کریں
درخواست کریں کہ ایک غلام آپ کے لیے دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, آپ وہاں موجود نہیں ہوتے تو پھر آ جاتے ہیں میسج رکھ کے. عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی آئے تھے تو ان کے گھر جو ہے تشریف لے جاتے ہیں. اپنے چشم تصور سے اپنے آپ کو ان کے حجرے میں لے جائیے عزیز بہنوں, اور اندازہ لگائیے اس قربت کا جو باپ کو اپنی بیٹی سے ہے. وہ محبت, وہ شفقت, وہ رحم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. داخل ہوتے ہیں تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں سونے کی تیاری کر رہے ہیں, بس لیٹے ہی ہیں. جیسے ہی دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھ کر بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں آپ. اور ڈسکرپٹیو حدیث ہے عزیز بہنوں, آپ جا کر بیٹھتے ہیں دونوں کے بیچ اس طرح سے کہ آپ کے پیر جو ہے ایک طرف حضرت علی کے پیر سے لگا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر سے جڑا ہوا ہے. اتنے وارم اور اتنے کلوزڈ انوائرمنٹ میں دیکھیے ایمبیونس جو ہے وہ کتنا زیادہ اہمیت والا ہے, اتنا وارم جو ہے ماحول ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کس وجہ سے آپ آئے تھے میرے پاس, لیکن کیا میں تم کو اس سے بہتر نہیں عطا کروں؟ کیا میں تم کو اس سے بہتر فارمولا نہ دوں؟ کیا میں تم کو اس سے بہتر سولوشن نہ دوں, اس سے بہتر نسخہ نہ دوں؟ پھر کہتے ہیں فاطمہ تسبیح جو ہے وہ ان کو گفٹ کرتے ہیں, اور وہ تسبیح ہم جانتے ہیں رائٹ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. تو یہ تحفہ آپ دیتے ہیں. پوائنٹ آف ریفلیکشن پیاری بہنوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اشارہ کرتے اور آسمان سے فرشتے اترتے ہیں نا حضرت فاطمہ الزہرا کی مدد کے لیے. آپ کا بس یہ اشارہ, بس حکم کرتے تو سارے غلاموں کی لائن لگ جاتی ان کی مدد کے لیے. لیکن آپ چاہتے تھے اصل کامیابی اور اللہ کی رضا. آج ہم اپنا جائزہ لیں, آج ہم ریفلیکٹ کریں عزیز بہنوں, کتنی لگژریس لائف ہے ہماری اور کتنی سہولیتیں ہم دینا چاہتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سپر ٹونک جو ہے نا, سپر پاور تسبیح حضرت فاطمہ کو دی کہ حضرت علی اور آپ یہ کہتے ہیں اس کے بعد میں زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ میں اس تسبیح کو بھولا اور میں نے اس کو نہیں اپنایا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت بہت برکت عطا فرمائی. ہمارے لیے بھی یہ سپر ٹونک ہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا بہت درد ہو رہا ہے, بیک میں پین ہو رہا ہے, نی میں پین ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اخلاص کے ساتھ اگر اس تسبیح کا اہتمام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس میں ایک سپر پاور تسبیح ثابت کرے گا. اب ہم کانٹراسٹ کریں عزیز بہنوں, تھوڑا ریفلیکٹ کریں اور جائزہ لیں. آج کے دور میں ہمارے پاس کتنے آپشنز موجود ہیں, اور آج کے دور کی مادہ پرستی جو ہے اس پر ہم ریفلیکٹ کریں. یہ مال و دولت و دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما, لا الہ الا اللہ, یہ سارے بت جو ہم نے بنا کر رکھے ہیں عزیز بہنوں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے لیے بہت اچھا ہے, جتنے آپشنز دے رہے ہیں بچوں کو, جتنے زیادہ, ہر چیز میں ایکسٹراویگنس, ہر چیز میں فضول خرچی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اصل میں اس میں کامیابی ہے, لیکن اس میں ہرگز کامیابی نہیں ہے, بلکہ ہم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں ایسا کر کے. چھوٹی سی مثال لیجئے, ٹوائز کی مثال ہو, کپڑوں کی مثال ہو,
परफ्यूम्स की मिसाल हो, हर चीज के जो है ना इतने ज्यादा ऑप्शंस है आज बच्चों के सामने। यहां तक कि एक छोटा सा बेबी जो है उसका ड्रेस, एक न्यूबॉर्न बेबी का ड्रेस, उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? 3-4-5 हजार रुपये की, 2,000-3,000 रुपये की कीमत। एक छोटा, उसमें कपड़ा ही कितना है पहली बात, लेकिन क्या ब्रांडेड है वो ब्रांड का पैसा हम दे रहे हैं। इतने सारे ऑप्शंस। 4-5 साल बच्ची और बच्चे को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, माएं पूछती है, बेटे कौन सा फ्लेवर आइसक्रीम आप खाओगे? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वेनिला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर या कोई और फ्लेवर? अगर हम इस तरह से अपने बच्चों को खराब करेंगे तो यही बच्चे बड़े होकर जब ये 15-16 साल के होते हैं तो फ्रिज का दरवाजा जोर से पटक देते हैं अगर वहां पे पेप्सी के अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। तब फिर माएं जो है इनकी आंखें खुलती हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इतने ऑप्शंस दिया किसने? तो मेरी अजीज बहनों, ये सोचने का मुकाम है। मैं अगेंस्ट नहीं हूं, हमारे घर चाहे बड़े हों, हमारे पास जायदाद हो, ये सब चीजों के ताल्लुक से इस्लाम जो है खिलाफ नहीं है इसके। लेकिन ये है कि बच्चों की तरबियत का मामला जब आता है तो हमको बहुत ज्यादा सोच कर जुडिशियसली जो है हर कदम उठाना है ताकि बच्चे जो है हमारे कंट्रोल में रहे। साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स का भी यही कहना है कि बच्चे अगर 10 चीजें मांगते हैं महीने में तो उनको आप सिर्फ 5 चीजें दो, क्योंकि आप 10 अगर 10 के 10 उनको देंगे तो जाहिर है कि उनको चीजों की कद्र नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह तौबा की आयत है, कुलिन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमुहा व तिजारतुन तख्शौना कसादा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसु हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि चाहे वो तुम्हारे भाई हो, तुम्हारे बाप, तुम्हारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार, तुम्हारे वो घर जिनको तुमने इतना ज्यादा सजाया है, तुम्हारे वो बिजनेसेस जिसके मांद पड़ जाने का तुमको डर है, अगर ये सारी चीजें तुमको पसंद है, अल्लाह, उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद करने से ज्यादा अजीज है अगर ये सब, तो अल्लाह ताला कहता है फतरब्बसु, इंतजार करो। इंतजार करो किस चीज का? कि अल्लाह अपना डिसीजन ले आएगा फिर तुम पर। और अल्लाह फासिक लोगों की मदद नहीं करता, उनको हिदायत नहीं देता। तो प्यारी बहनों, अगर हम अपना जायजा लें कि हमको कौन सी चीज सबसे ज्यादा अजीज है, अल्लाह की राह में कुछ कर गुजरना, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के नबी से मोहब्बत और अल्लाह की राह में कुछ करने से मोहब्बत। और मैंने कहा ना अल्लामा इकबाल का ये शेर कि ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता ओ पैवंद, बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ये सारे जो बुत हैं, हम कहते तो हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सिर्फ एक है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके नबी और उसके रसूल हैं, लेकिन असल मानों में दिलों के अंदर किसको हमने बुत बना के बिठाया है। और एक बहुत अहम बात मेरी प्यारी बहनों, जिस चीज को आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, ये बात लिख लें मेरी तरफ से, कि जिस चीज से आपने सबसे ज्यादा मोहब्बत की, आप उसी के गुलाम हो जाएंगे। जिस चीज से आपने सबसे ज्यादा मोहब्बत की,
وہ आपका मास्टर बन जाता है। माल और दौलत से मोहब्बत तो क्या हो जाएगा? वही बुत है, उसी के पीछे भाग दौड़ है, उसी के लिए भाग रहे हैं। बच्चों से बेहद मोहब्बत, यहां तक कि अल्लाह ताला के कानून से कॉम्प्रोमाइज, तो बच्चे ही हावी हो जाएंगे और बच्चों से डरने लगेंगे। फिर आप मास्टरी जो है बच्चों की होगी, फिर गलत सही जो कुछ भी। किसी इंसान के पीछे आप इतनी मोहब्बत कर रहे कि अल्लाह ताला के कानून को आपने खत्म कर दिया उसकी मोहब्बत में, तो कौन मास्टर बनेगा? वही शख्स जिसको आपने अपना सब कुछ दे दिया। और हम क्या बनेंगे? उसके गुलाम। क्या हम ये पसंद करते हैं कि हम किसी और की गुलामी करें? क्या हम किसी की भी गुलामी पसंद करते हैं? नहीं। सिवाय किसके? सिवाय अल्लाह ताला के। अल्लाह की वो वाहिद जात है जिसकी गुलामी के अंदर बहुत आजादी है। जब हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के, तो पहले हम ये कह रहे हैं कि कोई भी इस काबिल नहीं है कि जिसकी इताअत और फरमाबरदारी की जाए। लेकिन दिल ही दिलों में ये जो बुत हमने बनाए हैं, ये जो आइडल्स जिनको बिठाया है, चाहे वो जो है पैसों का हो, बच्चों का हो, किसी और से मोहब्बत का हो, या हमारे बिजनेसेस का हो, या कोई और चीज का हो, लेकिन ये सारे जितने बुत हैं इनको हमको रिफ्लेक्ट कर करके जायजा ले लेके इनको तोड़ना होगा। और वहां पे किसको बिठाना है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो हमारे अंदर वो कुव्वत पैदा होगी कि हम लोगों से डरने वाले नहीं बनेंगे, हम दुनिया से डरने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले बनेंगे। और जब बंदा अल्लाह से डरने वाला बनता है ना, तो सब हर कोई जो है उससे डरने वाला हो जाता है। फिर बातिल कुव्वतें जो है वो हम पर गालिब नहीं आएंगी। और इसी की एक बेहतरीन मिसाल जो है मेरी प्यारी बहनों वो मैं दूंगी एक ऐसी हस्ती की, सहाबियात में से, जिनसे मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूं, और वो है उम्मु अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा। उनका नाम जानती हैं आप? नुसैबा बिनते काब। ओहद के मैदान में जिस तरह से उम्मु अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना किरदार पेश किया, ये काबिले रश्क है। जैसे ही आप सुनती हैं कि हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जंग के मैदान में है और जरूरत पड़ रही है इस बात की कि कोई उनको डिफेंड करे, कोई जो है वहां पे हाजिर हो जाए, तो मेरी प्यारी बहनों, हालांकि उस वक्त उनके घर में उनके शौहर नहीं होते, फौरी तौर पर जो है तैयार हो जाती हैं और उहद के मैदान में चली आती हैं। और बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उनके आगे, उनके दाएं, उनके बाएं, उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा की यह हदीस है जिसमें बाद में उमर रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इस हदीस में बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज क्या थे उम्मु अम्मारा के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा, मैं देखता हूं कि मेरे दाईं तरफ तो मैंने देखा उम्मु अम्मारा, जब मैं अपने बाईं तरफ देख रहा हूं मैं देख रहा हूं उम्मु अम्मारा, मैं जब आगे देखता हूं तो उम्मु अम्मारा, मैं जब पीछे देख रहा हूं। गर्ज ये कि सारे मैदान में वो छाई हुई हैं, पुरजोर तरीके से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रही हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अदा आपकी बहुत पसंद आती है और आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम्हारे इस अमल को कबूल करे। प्यारी बहनों, देखिए उनका बिजनेस सेंस, नुसैबा बिनते काब का बिजनेस सेंस देखिए, कितनी स्मार्ट है वो। ये नहीं कहती कि बड़ी खुश नहीं होती कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी ने मेरे लिए दुआ कर ली तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि इतनी स्मार्ट है वो कि कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे इस अमल को कबूल करे और आपके घर के नजदीक मेरा घर बनाए जन्नतुल फिरदौस में।
میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد اب کہتی ہیں اب چاہے جو ہو جائے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دعا کی میرے لیے, تو جو بھی ہو مجھے منظور ہے. اور ان کا بیٹا سامنے زخمی ہو کر پڑا ہے, کہتی ہے اٹھو عبداللہ اور اللہ کی راہ میں لڑو جس طرح سے اللہ نے کہا ہے. ام عمارہ کے بارے میں آج ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا کردار, اور ایسا نہیں تھا کہ ان کے جسم پہ کوئی زخم نہیں آیا, کئی زخم ان کے جسم پر تھے, لیکن پھر بھی آپ نے بہادری اور شجاعت کے ساتھ جو ہے بڑے ہی ہمت افزائی کے ساتھ جنگ احد میں حصہ لیا. تو میری عزیز بہنوں, یہ صرف چند جھلکیاں ہیں. اسلامی تاریخ میں بہت سی ایسی ہستیاں موجود ہیں جن سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. کم سے کم ایک کو ہم اپنا رول ماڈل بنائیں, کم سے کم ایک سے ہم سبق سیکھیں تاکہ ہماری زندگیاں بھی ویسی ہی روشن ہو جائیں جیسے کہ ان کی زندگیاں روشن ہو چکی تھی. آخر میں میری پیاری بہنوں, میں کچھ نکات آپ کے لیے چھوڑوں گی ان انسیڈنسز کو لے کر جو ہم نے جن کا تذکیہ کیا, اسی سے ہم چند سبق جو ہے وہ حاصل کریں. سب سے پہلا نقطہ یہ کہ اللہ تعالی سے گہرا تعلق, ہمارا کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت سٹرونگ ہو. اور یہ کنیکشن سٹرونگ کرنے کے لیے ہماری نمازیں, ہمارے عبادات, سب کچھ میں ہم کو جان ڈالنا ہے, اخلاص ڈالنا ہے. دیکھیے, اگر فرض کیجئے کہ ہم اپنا فون چارج کرتے ہیں, اگر ہم نے رات میں چارجنگ کے لیے رکھ دیا, صبح جب ہم اٹھے فون لینے گئے تو پتا چلا او مائی گاڈ لوز کانٹیکٹ تھا, چارج ہوا ہی نہیں, تو کیسی فیلنگ آتی ہے؟ ظاہر ہے ابھی جانا ہے باہر, فون لے کر جانا ہے, تو بڑے افسوس کی فیلنگ, یا اللہ میں نے پراپر پلگ ان نہیں کیا تھا یا بٹن آن نہیں کیا تھا تو چارج ہی نہیں ہوا ہے فون. سوچئے کل قیامت کے روز ہمارا کتنا افسوس ہوگا ہم کو اس بات پر کہ ہم نے نمازیں تو پڑھی, روزے بھی رکھے, ساری عبادات کی, لیکن ہمارا کنیکشن جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ سٹرونگ نہیں تھا, وہ مضبوط نہیں تھا. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے وہ بات چیت نہیں کر سکے, اسی لیے وہ خشوع پیدا نہیں ہوئی ہماری نماز میں. جب قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو جیسے مانو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہو, ہم جب دعا کر رہے ہیں, ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. تو ہمارا یہ ریلیشن شپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے, جو بانڈنگ ہے پیاری بہنوں, اس کو ہم کو بہت مضبوط بنانا ہے. پھر دوسری اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دونوں کو ہمارے لیے آزمائش بنا کر بھیجا ہے. سورہ ملک چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کو ایک آزمائش بنایا. اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر جو ہے اللہ کے آگے ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں کامیاب بندوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں. اور جہاں تک ہمارے بچے, ہمارے خاندان, ہماری فیملی ہے پیاری بہنوں, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ بنایا. دیکھیے بچوں کے تعلق سے قرآن میں بہت سارے تھیمز ہیں, 3-4 تھیمز جو ہے وہ بہت بیسک ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, ہے نا, بچوں کو اور فیملی کو اللہ تعالیٰ نے زینت بنایا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ فتنہ بھی ہے, یہ مال اور یہ بچے جو ہے ہمارے لیے فتنہ ثابت ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے قرآن میں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا
کہ یہی مائیں جو اپنے بچوں کو اتنا چاہتی ہیں یہ بالکل دور بھاگے گی ان سے کہ اللہ تعالی ان کو قربان کر دو اور میری نجات کر دو. چیپٹر نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا منظر ہوگا کہ مائیں اور جتنے بھی والدین ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس ان کو لے لو, ان کو قربان کر دو اور ہماری جو ہے ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دو. تو اعوذ باللہ پیاری بہنوں, اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے, کیونکہ دنیا اور دنیا کی زندگی یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کے نزدیک صرف ایک آزمائش ہے. تو کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے, اور کیا ہم سچ مچ اس طرح کا طرز عمل کر رہے ہیں ہر لمحہ یہ سوچ کر کہ کیا رب میرا راضی ہو رہا ہے اس سے؟ پھر تیسری اہم بات یہ ہے عزیز بہنوں کہ دعا جو ہے ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا امت مسلمہ نے بھرپور استعمال نہیں کیا ہے. دعا کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, جبکہ دعا ایسی چیز ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ پرزور ہتھیار ہے ہمارے پاس, جس کا اگر ہم نے صحیح استعمال کیا تو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور کون سا وقت ہے جس وقت دعا سب سے زیادہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے؟ تہجد کا وقت. تو اس کا اہتمام بھی ہم کریں. رات کے ایسے لمحات میں جبکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کہ ہے کوئی جو اٹھے اور میری بارگاہ میں جو بھی مانگنا ہے مانگے, لیکن پیاری بہنوں اس وقت جو ہے ہم اپنی نیند میں اور اپنی جو ہے مصروفیات میں بزی رہتے ہیں. فرض کیجئے کہ آپ کو ایک اعلان کر دیا جائے کہ کل صبح تہجد کے وقت, صبح کتنے بجے تہجد کا وقت ہوتا ہے؟ تقریباً 4 بجے نا, یہاں پہ سمجھیے 40 منٹس پہلے 4:40 کو فجر ہے, تو 3:45 یا 4 بجے آپ کے دروازے پر ایک دستک ہوگی اور آپ کو حلال منی, حلال رزق آپ کو دیا جائے گا. جو بھی دروازے کی دستک پر دروازہ کھولے گا اس کو جو ہے $10,000 دیے جائیں گے. تو آپ کا کیا طرز عمل ہوگا؟ حلال منی ہے, اللہ کی طرف سے ہے, ہم تیاری کریں گے نا اس بات کی کہ فوری طور پر جلدی سو جائیں, الارم سیٹ کریں گے, جتنے بھی جو ہے پروویژنز ہیں وہ ہم کر لیں گے تاکہ ہم یہ اپورچونٹی جو ہے اس کو مس نہ کریں. تو پیاری بہنوں, اللہ تعالی جو رحمت, جو برکت اور جو اللہ کا جو کرم ہے وہ ہم پر نازل کرتا ہے, کیا وہ $10,000 سے زیادہ نہیں ہے؟ اور پھر آپ کے لیے تو دروازہ کھلا ہے, ہمارے لیے تو دروازہ کھلا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے. شرط یہ کہ وہ ہمارے لیے اچھا ہو, وہ حلال ہو, وہ خیر ہو اس میں, تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا ہم کو. تو جب ہم اٹھیں تو ہم اللہ سے مانگے. دیکھیے آپ کو اور مجھے آج اللہ تعالیٰ نے خیر عافیت سے رکھا, اس کے لیے آپ کتنی رقم ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ٹیگ, کتنی قیمت آپ ادا کریں گے کہ آپ کے بچے اور میرے بچے کو آج کینسر نہیں ہوا ہے؟ الحمدللہ. کتنا ہم کیا ٹیگ کریں گے اس بات کو, کتنی رقم ہم ادا کریں گے اس بات کے لیے کہ الحمدللہ آج آتے وقت ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور ہماری فیملی خیر عافیت سے ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے. تو $10,000 کے ساتھ ہمارا دماغ چمکنے لگتا ہے, لیکن عافیت, اللہ کی رحمت, اس کی برکت, اس کی ہدایت, ایک معصوم سا بچہ اگر وہ نماز اپنے طور پہ پڑھ رہا ہے تو وہ ماں کتنی خوش ہوتی ہے. وہ ہدایت اس کو کس نے دی؟ اللہ رب العالمین ہی نے دی. تو عزیز بہنوں, تہجد کا وقت جو ہے بہترین وقت ہے جس کا کہ ہم استعمال کریں, اللہ سے دعا کریں, پلاننگ ایسی کریں کہ ہم برابر تہجد کے لیے اٹھنے کی پوری کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہم سے
ہمارے اوقات کے بارے میں بھی پوچھنے والا ہے. ہم نے ہماری زندگیاں کہاں گزاری, ہماری جوانی کیسے صرف کی. یہ سوال, اس کا جواب جب تک ہم نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ کے آگے سے ہم ہٹ نہیں سکتے پیاری بہنوں. تو میں اپنی بات کا اختتام جو ہے خاص طور پہ میری نوجوان بہنوں سے کروں گی, کیونکہ آپ جو ہے پیاری بہنوں, آپ اس قوم کا سرمایہ ہیں. یو آر دا فیوچر لیڈرز آف دس امہ. اور آپ کا کیا ویژن ہے, آپ کا کیا مشن ہے, آپ کیا کرنا چاہتی ہیں امت مسلمہ کے لیے. اور علامہ اقبال کے الفاظ میں بہت خوب کہا انہوں نے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا کہ آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے تاجے سرے داراں. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, جو تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی, کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ. تو عزیز بہنوں, ہم دیکھیں کہ ہمارے آبا و اجداد کیا تھے اور ہماری رگوں میں کن کا خون دوڑ رہا ہے, اور ہم کو کیسا ہونا چاہیے. ایک روشن چراغ ہر مومنہ, آپ میں سے ہر ایک بہن جو یہاں بیٹھی ہے ایک تحریک رکھتی ہے اور اپنے آپ میں ایک لیڈر ہے, اور اس دنیا کے سامنے ایک بہترین مثال قائم کر سکتی ہے. میری پیاری بہنوں, آپ تھوڑی سی کوشش, اللہ پر بھروسہ اور اخلاص کے ساتھ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو جس فیلڈ میں آپ کام کرنا چاہتی ہیں, جس حلال فیلڈ کو آپ اپنانا چاہتی ہیں, اس کو اپنائیں اور اس دنیا کے سامنے بہترین مثال بن کر بتائیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا إِنَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ إِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جزاکم اللہ خیر. بے شک یہ بہت ہی خوبصورت نصیحتیں تھیں جو آپ ہمیں کر رہی تھیں, اور ابھی بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی گفتگو کا اختتام کریں, لیکن انشاءاللہ بہت سارے سوالات ہیں جو منتظر ہیں کہ انشاءاللہ ان کو جواب ملے. لیکن 4 سے 5 لوگ پہلے آئیں گے, اور انشاءاللہ یہاں کوآرڈینیٹرز موجود ہیں اسٹیج کی رائٹ سائڈ پہ, تو سوال لیں گے بالترتیب. اور میں ایک بات بتاتی چلوں کہ یہاں ہم کسی بھی فقہی سوال کو نہیں لیں گے, اور انشاءاللہ آپ وہ سوال جو اپنی اصلاح کے لیے, اپنی نسلوں کی اصلاح کے لیے, اپنی خاندانوں کی اصلاح کے لیے پوچھ سکتے ہیں, اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے ایسے سوالات پوچھیے, اور ایسے سوالات پوچھیے جو آج کی نشست سے متعلق ہیں. سوال آدھا علم ہے, ایسے سوالات نہیں کہ جن کا ابھی فی الوقت, یعنی میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی فقہی سوال ہم نہیں پوچھیں گے. تو جو افراد کوشچنس پوچھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ اگر اسٹیج کی رائٹ سائڈ پہ تشریف لے آئیں, ٹیم موجود ہیں, لیکن بہت زیادہ لوگ بھی لائن اپ نہ ہوں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. لیکن بہت زیادہ لوگ ایک وقت میں رش نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی.
فاتح بسم اللہ. ظاہر ہے کہ جو بچے بڑے ہو چکے ہیں ان کے لیے اور زیادہ مشکل پیش آنے والی ہے، لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ. اور یہ کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو ایموشنلی ان بچوں سے کنیکٹ کیا جائے. یہ ہماری جاگیر ہیں، ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اللہ سے رو کر دعا مانگی جائے، اللہ ہم کو معاف کرے کہ ہم نے غفلت برتی اور اس کی وجہ سے یہ بچوں کا حال ہوا ہے. تو سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگے، اور ماؤں کی اور والدین کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور سنیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان سے ایموشنلی کنیکٹ کریں. پہلے دیکھیے، میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ کنیکٹ بیفور یو کریکٹ. حرام پولیس نہیں ہم کو بننا ہے، چاہے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ چھڑی کے ساتھ یا تو ہم جو ہے نا بہت تیکھے انداز میں ان سے بات کرتے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کو باہر کے دوست اور باہر کی دنیا کی ناجائز محبتوں میں وہ پھنس جائیں گے، اور اعوذ باللہ اور بھی زیادہ تباہی اور بربادی کی طرف وہ جائیں گے. تو سب سے پہلے تو ماں اپنے بچوں کو گلے سے لگائے، اس کو اپنائے جیسا بھی ہے. آئی لو یو واٹ ایور یو آر ٹوڈے، بٹ آئی لو یو. تو پہلے وہ کانفیڈنس پیدا ہو کہ میری ماں اور میرا باپ جو ہے وہ میرے لیے سب سے بہترین پناہ گاہ ہیں، بہترین سیکیورٹی کا ایک انوائرمنٹ ہو. بچہ ایون 19-20 سالہ لڑکا جو ہے وہ یہ سوچے کہ گھر میں جب جا رہا ہوں، یہ نہیں ہو کہ ایک سوال جواب کی نشست کھڑی ہو جائے گی اور میرے سامنے اتنے سارے جو ہے کویسچن مارکس آ جائیں گے، بلکہ ہو تو یہ کہ ان کو کانفیڈنس میں لیں، پیار اور محبت سے. پھر جب وہ ہم کو اپنا اعتماد اور اپنا بھروسہ دے چکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم آہستہ آہستہ ان کی اصلاح کریں. ایون بڑوں کے ساتھ بھی بہترین طریقہ یہی ہے کہ قرآن کو سمجھائیں. ایک نشست ہو گھر میں آدھے گھنٹے کی. جب وہ بیٹا یا بیٹی جب سمجھنے لگیں گے نا، تو ان کو ہی کہیے آپ کہ آپ 10 آیتوں کا ٹرانسلیشن تفسیر پڑھیں اور گھر والوں کو سب کو سمجھائیں. تو آپ ان کو جو ہے لیڈرشپ رول بھی دے رہی ہیں، ان کو خود کو سارے سبلنگز کو سمجھائیں، گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، اور گھر میں جو سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہے ان کی جو ہے موجودگی میں اور ان کے گائیڈنس کے تحت جو ہے یہ کام ہو. اگر یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے تو پھر ایٹ لیسٹ آج کل تو الحمدللہ اتنے سارے ویڈیو کلپس ہیں، ایک دستور بنایا جائے گھر میں کہ ہر روز عشاء کے بعد یا فجر کے بعد یا جو بھی ایک قانون ہو کہ ایوری ڈے یہ اتنے 15 منٹ کا ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اچھی باتیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہوں. تو اور اچھا طرز عمل ان کے ساتھ ہو، ان کو بار بار ٹوکا نہیں جائے، کرٹیسائز نہیں کیا جائے. اس طرح سے اگر کیا جائے تو انشاءاللہ یہ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سٹیپس میں برکت دے گا اور آسانی کرے گا انشاءاللہ. سو ہوپ دیٹ ہیلپ سسٹر. جزاک. وعلیکم السلام. آواز نہیں آئی، 1 منٹ مائک آن کر دیں. کوشچن مائک آن کریں. آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. جی آپ بتائیں، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ رہیں یا 2-3 دفعہ میں ہی. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم گھر میں اپنے بڑوں کو دین کی تعلیم کی طرف لے کے آنا چاہیں اور وہ یہ کہیں کہ آپ ہمیں نہ سمجھائیں، تو کیا ہمیں کہتے رہنا چاہیے یا رک جانا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے سسٹر آپ کا. دیکھیے، بڑوں کے ساتھ جس طرح سے اصلاح ہونی چاہیے اس کا طرز عمل بہت حکمت
के साथ होना चाहिए. ये नहीं कि आप जिस तरह से टीनेजर्स को बता रही हैं या दूसरों को बता रही हैं, आप इसी तरह से उनको नहीं बता सकती. जाहिर है वो तो बड़े हैं, वो तो कहेंगे कि चुप हो जाओ तुम, अब 2 दिन की मुझे आके 2 हदीस सुनकर आई और मुझे सिखा रही हो. तो उनके साथ जो है बहुत हिकमत से, बहुत अच्छे तरीके से, बल्कि उनके हाथ में हम अल्लाह की किताब थमा दें, अल्लाह का कलाम थमा दें और उनसे कहें कि अब बोलें. क्वेश्चन के अंदाज में भी किया जा सकता है और अच्छे अंदाज में, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है कि आजकल बच्चियां जो है वो तालीमी इदारों में जा रही हैं, वो सीख रही हैं, लेकिन आपने थोड़ी हिकमत और दुआ से अगर काम ली तो इंशाअल्लाह आपकी दादी नानी वो भी इदारे में आ जाएंगी फिर पढ़ने के लिए, क्योंकि वो ये समझ जाएंगी कि आपके पास रोशन चिराग है और आपके अंदर अखलाक में इतनी तब्दीली आई है, आप खुद इतने चेंज हुए हैं. तो क्या चीज है जो इतनी चेंजेस ला रही है? आपने ये अल नूर एकेडमी ज्वाइन की है. ओके, सो इवन आई वांट टू गो देयर. सो आपके अपने तर्ज अमल से आप उनको सिखाएं, ना कि बिल्कुल आप अपना प्रूफ और दलील उनके सामने पेश कर रही हैं, तो जाहिर है कि किसी को भी ये चीज पसंद नहीं आएगी. So hope that helps. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा नाम हाइका है, मैं न्यू मुस्लिम हूँ माशाल्लाह. और मेरी सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग ये है कि हम इस्लामी कल्चर को पढ़ते हैं कुरान हदीस में, लेकिन इसके अमली नताइज नजर नहीं आते. औरतों को अल्लाह ने हुक्म दिया है घरों में ठहरी रहो, लेकिन वालिदैन 3 साल से 23 साल तक जो तालीम के नाम पर बच्चियों को घर से बाहर निकालते हैं रोजाना की बुनियाद पर, तो इसका क्या शरई हुक्म है? जज़ाकल्लाह खैर. वेलकम टू इस्लाम एंड वेलकम टू द सिस्टरहुड इन इस्लाम. प्यारी बहन जिन्होंने दीन को कबूल किया है, रिवर्ट सिस्टर हैं ये, तो मैं आपको मुबारकबादी देती हूँ इस बात की कि आपने अपने होशो हवास में और सोच समझकर दीन को कबूल किया है. और इनकी ये शिकायत है कि हम जो है इस्लाम के फ्रूट्स जो हैं, इस्लाम की रोशनी हम देख नहीं रहे हैं आज. ये तो नजरिया और नजरिए का फर्क है प्यारी बहन. आज अगर हम देखिए एक जब हम तस्किया कर रहे होते हैं ना, तो हम जाहिर है कि हम क्रिटिकल पॉइंट्स लेते हैं, लेकिन आप मुझे सियालकोट के बारे में अगर पूछे अच्छी बातें जो मैंने डॉक्टर साहिबा से सुना है, मैं उसकी गिनती तो नहीं लेने बैठ जाऊंगी. अब बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें मैंने यहाँ के बारे में सुना है, अकीदे के बारे में, माल और दौलत जिस तरह से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं यहाँ के लोग, बहुत सारी तारीफें सुनी है. लेकिन हमारा मकसद क्या है कि हम और इम्प्रूव हो, राइट? तो इसी तरह से उम्मत मुस्लिमा के बारे में अगर आप सोचें, सबसे ज्यादा जो है बेहतरीन कौम जिसको कि अल्लाह ताला ने करार दिया है, और हम देख रहे हैं उसके नताइज अल्हम्दुलिल्लाह. वेस्ट में या ईस्ट में आप लें, ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा खवातीन जो है इस्लाम को कबूल कर रहे हैं, टू द एक्सटेंट कि आप अंदाजा लगाइए, आप सोचिए कि एवरी 3rd पर्सन, अगर आप कंटिन्यूसली जो है दीन इस्लाम की तबलीग करते रहते हैं, हम में से हर कोई अगर 3 लोगों को हम दीन इस्लाम की दावत देते हैं, तो 50 साल के अंदर अंदर इस्लाम जो है गालिब आ जाएगा. तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी है. हम क्रिटिकल अंदाज में जब बात करते हैं ना, तो ठीक है, हमारी अपनी इस्लाह के लिए हम क्रिटिकली सोचते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो तमाम कम्युनिटीज में सबसे ज्यादा चैरिटेबल कम्युनिटी कौन सी है? मुसलमानों की कम्युनिटी सबसे ज्यादा अल्लाह की राह में, मदरसों में और जो है तमाम जो है प्रोजेक्ट्स में खर्च करने वाली कम्युनिटी कौन सी है? मुसलमानों की कम्युनिटी है, क्योंकि इस्लाम ये सिखाता है. तो ये चीज जो है हमारी फितरत में है प्यारी बहन. लेकिन जब हम क्रिटिकली सोचते हैं तो हम उस वक्त अपनी इस्लाह के लिए ये कहते हैं. और जहां तक आपका ताल्लुक है कि आप कह रही हैं कि घरों में रहना चाहिए, बेशक घरों में रहना चाहिए, लेकिन घरों में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जहानत पर पर्दा डाल दें.
گھروں میں رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم علم ہی حاصل نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے فرض ہے. اگر ایک ماں تعلیم یافتہ ہوگی تو ایک نسل تعلیم یافتہ ہوگی. اگر ایک ماں جاہل ہوگی تو ایک ساری نسل جو ہے جہالت میں مبتلا ہوگی. تو ہم کو اس بات کو ذہن نشین کرنا ہے کہ ہم ضرور حیا کے ساتھ اگر ہم کو چین بھی جانا پڑے تو ہم جا سکتے ہیں. اسلام کے حدود میں, اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دین کے کام کے لیے, اچھے کاموں کے لیے, بزنس کے لیے بھی ہم وہ کام کر سکتے ہیں. اسلام نے اس میں کوئی روک نہیں ڈالی ہے. تو مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے. کریکٹ اور آتھینٹک سورسز تک ہم پہنچے اور صحیح دین کا علم ہم کو حاصل کرنا چاہیے. ہوپ دیٹ ہیلپ سسٹر. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام انلیب ہے اور میں نے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا ہے. ہمارے ارد گرد اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, تو ان ڈسٹریکشنز میں ہم لوگ استقامت کے ساتھ مطلب کنسسٹنٹ کیسے رہیں؟ پیئر پریشر ہے, پھر فیملی آ جاتی ہے ساری, تو کوئی ایسی ٹپ جس سے ہم لوگ کنسسٹنٹ رہیں اس بات پہ؟ ویری گڈ کوشچن. اور پیاری بچی کا یہ سوال ہے کہ بہت زیادہ ڈسٹریکشنز ہے تو فوکس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ آئی اگری, ٹوٹلی اگریڈ کہ یہ دور جو ہے بہت زیادہ ڈسٹریکشنز کا دور ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دور میں بہت سے آپشنز بھی موجود ہیں, ویدر اٹس آن لائن اور آف لائن. آپ جو ہے سب سے پہلے تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کیپ می فوکسڈ. اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے دیکھیے رشتے داروں اور گھرانے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے, لیکن دوستوں کے معاملے میں یہ ہے کہ وہ چوائس اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. تو سب سے پہلا کام ہم یہ کریں کہ ہمارے جو دوست ہوں وہ ایسے ہوں جو اللہ کو ڈرنے والے ہوں, جو فوکسڈ ہوں. بیکاز جو آپ کا دوست ہوگا نا ویسا ہی بولنا, سوچنا, اٹھنا, بیٹھنا آپ کا بھی ہوگا. کچھ ہی دنوں بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ, جن لوگوں کے ساتھ آپ جو آپ کے ارد گرد ہے نا, آپ کا سوچنا بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو اچھی فرینڈشپ. اب آپ کے فرینڈز اگر اچھے نہیں ہیں تو کیا کریں؟ ان کو اچھائی کی طرف بلائیں. اگر وہ نہیں آئے تو کیا کریں؟ قالو سلامہ, کہ مجھے ہے نا اب آپ سے دوستی, سوری I cannot go to the fancy parties and the dance parties and the music parties. آپ میرے ساتھ جو ہے اسلامی ادارے میں اگر آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے. تو companionship matters a lot. دوست اچھے ہوں آپ کے. Another important point is آپ اپنے آپ کو اچھے پروگرامز میں انرول کریں. فری ٹائم اپنے آپ کو نہ دیں, کیونکہ فری ٹائم میں جو ہے نا شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور ہر چیز کو ڈیلے کرنا. پروکاسٹینیشن از اے اسٹرانگ اکوپمنٹ آف دا شیطان. پروکاسٹینیشن کیا ہے؟ تاخیر کرنا. ابھی نہیں, میں بعد میں کروں گی, نیکسٹ ایئر سے کروں گی, نیکسٹ ویک, نیکسٹ منتھ سے کروں گی. تو فوکسڈ رہنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انرول کریں اچھے پروگرامز میں, خاص طور پہ ایسے پروگرامز جو آپ کو قرآن سے قریب لے آ رہے ہوں, جو آپ کا تعلق باللہ اسٹرانگ بنا رہے ہوں, تاکہ ایوری ٹائم وین یو آر کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آپ غلط کام کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں لیکن فوراً دماغ میں یہ خیال آ رہا ہے کہ نہیں, میرا رب تو اس سے راضی نہیں ہوگا. تو اللہ کانشیسنس کیسے ڈیولپ ہوگا؟ اللہ کانشیسنس ڈیولپ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہیلپ ہوگی کہ آپ فوکسڈ انداز میں پھر کام کر سکیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. دعا, فرینڈ سرکل, enrollment in best of the قرآن اسٹڈی پروگرامز, اور ایسے پروگرامز جہاں آپ کے ٹیلنٹس کا استعمال ہو, اسکلس کا استعمال ہو اللہ کی راہ میں. کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دینے والے بن جائے. سٹارٹ تو کریں آپ کے محلے کے کچھ بچوں کو میتھمیٹکس ہی پڑھائیے آپ فی سبیل اللہ. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی اور بھی اللہ آپ کے کوالٹیز کو جو ہے انہینس کرے گا پھر. سو ہوپ دیٹ ہیلپس.